ब्रेक के बाद खुशामदीद। बानी पीटीआई के 2 हलकों मियांवाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियांवाली NA89 पर बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराजात थे। बानी पीटीआई के डिफॉल्टर और सजा याफ्ता होने की बुनियाद पर कागजात मुस्तरद किए गए। NA89 के उम्मीदवार खुर्रम हमीद रोखड़ी ने एतराज जमा करा दिया। लाहौर NA122 से भी बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। नून लीग के साबिक MP मियां नसीर ने कागजात नामजदगी पर एतराज आयद किया था कि बानी पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हो चुके हैं। इंतखाबात के लिए कई बड़े नामों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उनमें साबका हुकूमत के कई वजीर भी शामिल हैं। यास्मीन राशिद और कासिम सूरी के कागजात भी मंजूर नहीं किए गए। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आखिरी रोज। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, जुल्फी बुखारी, आजम स्वाति, हम्माद अजहर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, उस्मान डार की वालिदा और अहलिया, साबिक सूबाई वजीर KP शहराम तराकई के कागजात भी मुस्तरद हो गए। फहमीदा मिर्जा, उनके शौहर जुल्फकार मिर्जा और बेटे के कागजात भी मंजूर नहीं किए गए। सीनियर PTI रहनुमा शाह महमूद और बेटे मखदूम जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी NA214 थरपारकर से मुस्तरद किए गए। शाह महमूद के मुल्तान से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। जुल्फी बुखारी ने NA50 इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। जुल्फी बुखारी ने अपने वकील, ताईद और तजवीज कुरिंदा को हिरासत में लेने पर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। हम्माद अजहर के लाहौर PP 172 से कागजात मुस्तरद किए गए। साबिक वफाकी वजीर आजम स्वाति के कागजात NA15 मानसेहरा से मुस्तरद हुए। मुखालिफ वकील ने एतराज उठाया कि उम्मीदवार का मुल्क में होना जरूरी है। NA71 से आलकोट से उस्मान डार की वालिदा और अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। उरूबा और रेहाना डार ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मैदान में उतरी थी। PTI तर्जुमान ने कहा है कागजात नामजदगी मुस्तरद करके पूरी कौम के साथ जुल्म किया गया। आज के फैसले को चैलेंज करेंगे। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन से फरार इख्तियार कर सकें। ये सब डरे हुए हैं, हम इनको भागने नहीं देंगे। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर के मामलात खुलकर सामने आ गए। बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस मामले को उठाएंगे। कोई और जमात होती तो फैसले पर तोड़ फोड़ नजर आती। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA130 लाहौर और शहबाज शरीफ के NA123 लाहौर से कागजात मंजूर हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद के NA86 सरगोदा, रहनुमा IPP अब्दुल अलीम खान, अता तारर, सरदार अयाज सादिक, गुलकार अबरारुल हक के NA117 पर, मियां मोहम्मद सुमरो के NA190 और PS1 जैकबाबाद जावेद हाशमी, जहांगीर तरीन, आमिर डोगर के NA149 पर कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। मरियम नवाज के PP 159 से कागजात मंजूर हुए। कराची के NA239 से PP रहनुमा नबील गबूल के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA240 कराची पर 26 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। फारूक सत्तार, अलीम आदिल शेख, सलीम मानवीवाला और दीगर शामिल हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब के NA18 हरीपुर से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती के NA22 मर्दान, NA148 मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी, सिकंदर बोसिन के कागजात मंजूर हुए। कौन तखरीबकार, कौन मेमार, अवाम 8 फरवरी को फैसला सुना देंगे। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में खिताब। कहा नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने तो नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस और GHQ पर चढ़ दौड़ो। को आपने फैसला करना है कि कौन तखरीबकार है, कौन पाकिस्तान का मेमार है। बेटी को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने तो ये नहीं कहा कोर कमांडर हाउस पर जाकर पथराव करो, GHQ में जाके पथराव करो। मैं कोई राम कहानी नहीं सुना रहा, कोई बोल बचन सुनाने नहीं आया। अगर पाकिस्तान को दिवालियापन से ना बचाते तो पंपों पर पेट्रोल न मिलता, बैंकों के ऊपर खातेदार चढ़ दौड़ते, सड़कों के ऊपर बलवे होते। मैंने कहा ऐसी सियासत बाहर में जाए। अगर रियासत न रही तो सियासत कहाँ की, रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैज चला गया, अब क्या करेगा? आसिफ जरदारी का सादिक संजरानी से मुकालमा। सेनेट चेयरमैन ने जवाब दिया, आप तो है ना,
اس کے بعد آصف زرداری بولے میں تو ہوں لیکن میرے ساتھ تو کرتا رہا یوں یوں اور یوں. سیاست میں سوچا کر ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی، ہماری رہتی ہے. مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے ولیمے میں کی گئی گفتگو کی ویڈیو وائرل ہو گئی. آپ کیا کریں گا؟ آپ تو ہیں میرے ساتھ کرتا رہے یوں سیاست میں سوچا کر ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی ہے، ہماری رہتی ہے، چاہے کمزور ہو فیصلے کریں گے. آپ کیا کریں گا؟ آپ تو ہیں میرے ساتھ کرتا رہے یوں سیاست میں سوچا کر. خود کو چکوال کی عظیم کہلوانے والی شخصیت سہولت کاری کی قیادت کر رہی ہے. وہ سارے چاہتے ہیں انتخابات کو متنازع بنا کر 9-10 مئی کی تاریخ کو دہرایا جائے. نون لیگ کے جاوید لطیف کہتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں مارشل لا لگ جائے اور پاکستان کو اسی دلدل میں رکھا جائے. سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے ایک کلپ چلایا گیا کہ اس پر حملہ ہوا ہے، وہ زخمی ہو گیا. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یار. آج جو سہولت کاری ہو رہی ہے، لیڈ کر رہا ہے وہ چکوال کی عظیم شخصیت جو خود کو کہتی ہے اور دنیا کچھ اس کے بارے میں اور کہتی ہے. وہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ یا تو الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا جائے، ایک ماحول بنا کے 9-10 مئی کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے، یا مارشل لا کی طرف بڑھا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ادارے اور قوم آمنے سامنے کھڑی ہو جائے. ایک سوچ ایسی ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں ہی رکھا جائے. نون لیگ والے چاہتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے اور نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس چلے جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. نواز شریف گم سم گھوم رہے ہیں کہ مجھے واپس کیوں بلایا. پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے، سب کو مساوی مواقع ملنے چاہیے. جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ان پر دباؤ کی مذمت کرتے ہیں. مئی کے بعد بھی جس طریقے سے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہے. سب کو مساوی موقع ملنے چاہیے. 9 مئی میں جو ملوث ہیں وہ ٹھیک ہے، جو 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں ان کے اوپر اگر پولیٹیکل پریشر یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو ہم اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتی ہے. ایم ایل این کی خواہشات پہ تو فیصلے نہیں ہو سکتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس چلے جائیں، میرے خیال میں وہ نوٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتا جس طریقے سے وہ خواہشمند ہے، کیونکہ نہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں اور گم سم سے ہمارے نواز شریف صاحب گھوم رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا گیا واپس. آبائی حلقے سے ہی الیکشن لڑوں گا، ٹکٹ نہ ملا تو آزاد لڑوں گا. شیخ روہیل اصغر لیگی قیادت کے سامنے ڈٹ گئے. نون لیگ پارلیمانی بورڈ اجلاس میں حلقہ NA 121 کے لیے ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے پر شیخ روہیل اصغر نے سخت موقف اپنا لیا. انہوں نے کہا کہ 2018 میں حلقے کا کچھ حصہ ایاز صادق کے حلقے میں شامل ہوا جس کے لیے انہوں نے خود مہم چلائی. اب مشکل سے اصل حلقہ واپس ملا ہے تو آبائی نشست سے الیکشن کیوں نہ لڑیں. شیخ روہیل اصغر اپنا موقف بیان کرنے کے بعد اجلاس چھوڑ کر چلے گئے. لاہور سے خبر شامل کریں گے جس کے علاقے چونگ میں گھر میں آگ سے 3 افراد کی ہلاکت کا معاملہ پراسرار ہو گیا. پولیس نے گھر کے سربراہ وقار کی بیوی اور سوتیلی بیٹی کو حراست میں لے لیا. واقعے میں وقار کی والدہ، والد اور بہن جاں بحق ہوئے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بابر خان سے. جی بابر. آج چونگ شتاب کالونی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جب میاں بیوی اور اس کی جو بیٹی ہے وہ جلس کر پرستار طور پر جلس کر جاں بحق ہو گئے تھے. لیکن پولیس نے جو وقار ہے افتخار کا بیٹا اس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے اس کیس کو ٹریس کر لیا ہے اور وقار کی جو بیوی ہے فرح اور اس کی وقار کی پہلی بیٹی علینا اس کو حراست میں لے لیا، جبکہ ایک نامزد ملزم جو ہے وہ ابھی فرار ہے. پولیس کا دعویٰ ہے کہ فرح اور اس کے پہلے شوہر سے بیٹی جو علینا ہے وہ راولپنڈی سے لاہور آئے تھے. انہوں نے پہلے نامزد شخص سے مل کر افتخار اور اس کی بیوی اور بیٹی کو گلا دبا کر قتل کیا، بعد میں گھر کو آگ لگا دی اور ڈرامہ رچایا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے پراسرار طور پر. پولیس نے فرح لینا کو حراست میں لے لیا. تو بابر خان یہ بتائے گا کچھ مقصد پتہ چل سکا ہے پولیس کو کہ مقصد کیا تھا ان کو قتل کرنے کا؟ لیکن جی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کی آپس میں ناچاکی تھی، کیونکہ کچھ عرصہ قبل جو وقار ہے اس نے فرح کے ساتھ شادی کی تھی جو پہلے شادی شدہ تھی. اس نے اپنے خاوند سے طلاق دی اور اپنی بیٹی لینا کے ساتھ
اور لینا کے ساتھ رہنے لگ گئی وقار کے ساتھ. لیکن جو مقتولین ہیں افتخار اس کی اہلیہ اور بیٹی یہ اس شادی سے خوش نہیں تھے، جس کی بنا پر گھر میں وہ چپلس رہتی تھی. اسی بنا پر انہوں نے یہ قتل کی جو واردات کی ہے. تاہم پولیس ابھی تفتیش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، پولیس تاحال تفتیش کر رہی ہے. بابر خان اس حوالے سے آگاہ کرے گا. بہت شکریہ آپ کا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا 85واں روز. 24 گھنٹوں میں مزید 167 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی طیاروں نے خان یونس میں یورپی اسپتال کے اطراف بم برسائے جس سے 14 فلسطینی شہید ہو گئے. ابو جدان اور زوائدہ کے علاقوں میں وقفے سے گولہ باری ہو رہی ہے. اب تک درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. امدادی کارکنوں کو مشکلات کا سامنا ہے جس سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. غزہ میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 21,600 سے زائد ہو چکی ہے. شامل کریں گے کچھ دیگر اہم خبریں. کسان کو کوئی سننے والا نہیں تھا، لیکن کل کے کنونشن کے بعد لگتا ہے ہمارے مسائل حل ہوں گے. پاکستان فارمرز کے چیف کوارڈینیٹر ہاشم ڈوگر کہتے ہیں آرمی چیف کے خطاب سے کسان مطمئن ہیں. چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین نے کہا ہمارے مسائل حل کرنے کے وعدے پہلے بھی ہوئے، پہلی بار امید ہو چلی ہے کہ وعدے پورے ہوں گے. صدر کسان اتحاد نے آرمی چیف سے اپیل کی جس طرح ڈالر مافیا کو کنٹرول کیا ایسے ہی زراعت میں موجود مافیا کو بھی کنٹرول کیا جائے. سینٹر اسلام آباد میں تاریخی کنونشن ہوا. چیف صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا سے ہم تمام کسان بڑے مطمئن ہیں. ہمارے غریب کسان کہ کوئی سننے والا نہیں تھا. کل کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو. ہمیں خوشی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے اس میں فرمایا جو بھی حکومت ہوئی وہ کسانوں کے مسائل کے لیے اپنا رول ادا کرتے رہے گی. اس طرح آرمی چیف صاحب اور پرائم منسٹر نے ہمیں سنا اور ہم سے یہ وعدے پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اب ہمیں امید ہے کہ اب جو وعدے کیے گئے انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے. اور ہم نے یہ نہیں کہ وہاں تعریفوں کے پل باندھ دیے. ہم نے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کو بتایا کہ اس ٹائم میرا پاکستان کا کسان رل گیا ہے، کھاد اس کو نہیں ملتی، پانی اس کو نہیں ملتا. اسی وقت فیصلے ہوئے کہ کسانوں کے مسائل حل کریں اور کمیٹی بنائی گئی. میں آرمی چیف سے وعدہ کرتا ہوں، پرائم منسٹر سے وعدہ کرتا ہوں آپ ہمارے کسانوں کے درد سنیں. ہم پاک فوج کے ساتھ، ہم آرمی چیف کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. آرمی چیف نے اعلان بھی کیا کہ یہ جو مافیاز ہیں، جیسے ڈالر کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جیسے آپ نے ڈالر کو کنٹرول کیا اسی طرح کھاد مافیا کو، اسی طرح شوگر مل مافیا اور دیگر مافیاز کو بھی کنٹرول کیا. اور نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.